मती भाई और साकिब भाई को उठाया गया। साकिब भाई को पता सुबह 4 बजे छोड़ दिया गया था, ठीक है, उधर I-9 में कहीं पीछे उतार गए थे उनको किसी गली में मालूम जगह पर। खैर वो वहाँ से निकल के वो कहते हैं कि मैंने कॉल करके ईमान को जगाया और मैंने कहा कि वो यूँ उठा के ले गए थे, मती अभी भी उनके पास है, मुझे उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो अब हमें सुबह पिटिशन करनी होगी। तो ईमान ने कहा आप बेफिक्र हो जाए। सुबह 4 बजे वो बंदी साकिब भाई के फ़ोन से जागी और उसको पता चला कि मती भाई और साकिब भाई रात को अगवा हो गए थे। सुबह 7 बजे कहते हैं वो कोर्ट में पिटिशन लेके खड़ी हुई थी पूरी तैयार कर। जो सहाफ़ती तंजीमें होती हैं, जो यूनियंस होती हैं, ख़ासतौर पर PFUJ, वो सिर्फ सहाफ़ियों की फ्रीडम ऑफ स्पीच का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, वो 25 करोड़ आवाम के फ्रीडम ऑफ स्पीच की ज़ामिन है। ये चुप है, फ़र्क ही नहीं पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्टा को जेल में बंद हुए जब से वो गिरफ़्तार हुए आज 100 दिन मुकम्मल हो गए। 100 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतनी तौफीक नहीं हुई कि उसकी दरख्वास्त कोई ज़मानत है उसको लगा दें। सूरत हाल चल क्या रही है, आखिर चाह क्या रहे हैं और किस चीज़ का गुस्सा है जो कम नहीं हो रहा और अभी तक उनकी दरख्वास्त तक फ़िक्स नहीं हो रही। एक मरतबा फिर हमारे साथ असदुर मौजूद हैं जो इस पूरे प्रोसीजर को भी देख रहे थे। हम साथ ही होते थे कोर्ट में जब जज अफजल मंजोका साहब जिस तेज़ी के साथ, जिस फुर्ती के साथ, जिस उजलत के साथ दिन में 4-4 मरतबा समाअत मुकर्रर कर रहे थे, आज जब उनकी ज़मानत की बात आ रही है, नज़रसानी की बात आ रही है, नज़रसानी छोड़िए ज़मानत पर वो नहीं हो रहा कि चले पहले फ़िलहाल ज़मानत तो सुन लें, बाद में आप नज़रसानी कीजिएगा। क्या कहते हैं असद, क्यों मतलब है कोई एहसास ही नहीं है एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविस्ट के जिसने हर गरीब की बात सुनी, रेहड़ी बान की सुनी, आम लोगों की बात सुनी, मतलब है कि उनकी आवाज़ बनी। आज उसकी आवाज़ बनने के लिए आवाज़ें खामोश हो गई हैं, वकला तंजीमें चुप हो गई हैं। वो गिलानी साहब जिनको मुझे तो अब इसमें तो कोई शुबा नहीं रहा, पता नहीं आपको हो या ना हो, कि इलेक्शन का मसला था उसके बाद चुप हो गए। देखिए मुझे जो सबसे ज़्यादा ईमान और हादी के लिए दुख होता है और मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं कहता हूँ कि वो अगर कल बाहर भी आएंगे इंशाल्लाह तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं उनका कैसे सामना करूँगा कि उनको सब ने अबैंडन कर दिया। उन वकला तंजीमों ने जो बड़ी बातें कर रहे थे कि जी हम इनका दिफा करेंगे, उन्होंने जाके इनको हवाले किया। और आप ये देखिए कि मुझे याद है गिरफ़्तारी से एक रात पहले बाज़ वकला आए और वो ईमान और हादी को तजवीज़ कर रहे थे कि आप सुबह गिरफ़्तारी ना। ईमान और हादी ने क्योंकि फ़ैसला कर लिया था कि हमने गिरफ़्तारी देनी है तो क्या फ़ायदा इधर बैठे रहने का, तो वो इंसिस्ट करने लग गए कि नहीं आप गिरफ़्तारी ना दें फ़लान जो। तो ईमान और हादी मुसर थे कि नहीं हम गिरफ़्तारी देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इनको ज़रा समझाएंगे ये गिरफ़्तारी ना दें। तो मैंने पूछा आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि गिरफ़्तारी ना दें, क्या आप लोगों की कोई, आपको लगता है इधर पिटिशन फ़िक्स होने जा रही है या कहीं आपकी कोई बात हुई है जो आप किसी बुनियाद पर कह रहे हैं, कोई हुकूमत ने आपको कोई पैगाम दे के भेजा है कि उनको कहें कि हम मामला सेटल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर इनको ज़बरदस्ती आके गिरफ़्तार करते हैं तो पूरे पाकिस्तान के वकला में आग लग जाएगी। ओए होए। मैंने उनका मुंह देखा और मैं अपने घर में अपने हिलाल के स्कूल जगह बैठा हूँ। मैंने कहा कोई आग नहीं लगेगी मेरा भाई। मैंने कहा मैं आप वकला की पसली जानता हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक। और वो ईमान और हादी ने उनकी बात नहीं मानी, अगले दिन गिरफ़्तारी दे दी। और जिस अंदाज में गिरफ़्तारी हुई आपको पता है, क्या वायलेंस नहीं हुआ, क्या इनको मारा नहीं गया, क्या जो मंजूर जज्जा है सेक्रेटरी बार, क्या वो नहीं कहते कि मुझे मारा गया वहाँ पर, क्या वाजिद गिलानी साहब जो सदर हैं बार के वो नहीं कहते कि मुझे उठा के गाड़ी से बाहर फेंका गया और ये, और मेरी आंखों के सामने एक खातून वकील ईमान मज़ारी पर तशद्दुद किया मर्द पुलिस एहलकारों ने और जो सादा कपड़ों वाले थे एजेंसीज के थे जो भी। ये वाजिद गिलानी साहब खुद विटनेस हैं, उन्होंने खुद बयान दिया है, वो मुझे रिकॉर्ड कराया है। जी वो आपको इंटरव्यू दिया था, आपको इंटरव्यू दिया था उसकी गिरफ्तारी के फौरी बाद। आप बताइए कौन सी आग लगी है? क्या वकला में कोई गैरत नहीं है कि उनकी खातून वकील को इस तरह मारा गया और मर्द एहलकारों की तरफ से? अच्छा, उस दिन अगले दिन एक रैली निकली थी और वो रैली जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट हुई थी वो इसलिए निकली थी कि हमारे वकला को वो इंसदाद दहशतगर्दी के दायरे में दाखिल नहीं होने दिया गया। जी हम ये समझ रहे थे कि शायद ईमान मज़ारी के लिए निकली है। जी, और मुझे उस रैली को भी देख के बड़ा अफसोस हुआ बलोच साहब के उस रैली में एक नारा नहीं लगा,
ٹھیک. وکیل ہنس رہے ہیں, ریلی نکال رہے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا پروٹیسٹ ہے بھائی, آپ کہہ کے لگاتے سڑک پہ نکلے ہوئے. تو بڑا ہی افسوسناک ان بارز کا کردار ہے. اسی طرح ہم صحافیوں کا کردار بڑا افسوسناک ہے. ہم سب کے مقدمات وہ لڑتی رہی, فری آف کاسٹ لڑتی رہی. نہ اس نے صبح دیکھی, نہ شام دیکھی, نہ بارش دیکھی, نہ دھوپ دیکھی, وہ کورٹس میں کھڑی ہوتی تھی. ٹھیک, آج وہ جیل میں ہے. نہ ہمارے کسی پریس کلب کی طرف سے ان کی طرف یہ کوئی اظہار یکجہتی کی اسٹیٹمنٹ آئی, نہ ہماری پی ایف یو ڈی کی طرف سے آئی, نہ ہماری کسی اور صحافتی یونین کی طرف سے آئی کہ جو کہتے کہ یہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے تھے, ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں, انہوں نے ہمارا دفاع کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بنیاد پر ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے یہ فریڈم آف سپیچ کا معاملہ ہے. اور جو صحافتی تنظیمیں ہوتی ہیں, جو یونینز ہوتی ہیں, خاص طور پہ پی ایف یو ڈی, وہ صرف صحافیوں کی فریڈم آف سپیچ کا تحفظ نہیں کرتی, وہ 25 کروڑ عوام کے فریڈم آف سپیچ کی ضامن ہے. یہ چپ ہے, فرق ہی نہیں پڑا. مطلب اس دن جس دن فخر الرحمان گرفتار ہوئے, آپ کو پتا ہے پہلی ڈسکشن ہمیں ہو رہی تھی کہ وکیل کون کریں, کیونکہ ہمیں تو ایک موج لگی ہوئی تھی, ادھر ایف آئی آر کٹی نہیں, ادھر ایمان اور ہادی کو میسج کر دو کہ یار یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ یقین مانیں گے میرے پر این سی سی کا پہلے نوٹس ہے اور صبح اس کا جواب پہنچنا ہے, کل آخری دن ہے. میں نے ایمان کو کہا, میں نے کہا کیا کریں, کہتے کہ مجھے نوٹس بھیجو. کہتا لیپ ٹاپ نہیں ہے, میں دیکھتی ہوں. میں نے کہا کل کا موقع ہے. اس نے موبائل کے اوپر ٹائپ کیا, لیپ ٹاپ کا انتظار نہیں کیا کہ لیپ ٹاپ کہاں سے آئے گا, میں کہاں پر ہوں, لیکن اس نے اس کا جواب بنا کے مجھے بھیجا کہ یہ بھیجو. میں اس دن ثاقب بھائی بتا رہے کہ جب متی بھائی اور ثاقب بھائی کو اٹھایا گیا, ثاقب بھائی کو پتا صبح 4 بجے چھوڑ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ادھر I-9 میں کہیں پیچھے اتار گئے تھے ان کو کسی گلی میں معلوم جگہ پہ. خیر وہ وہاں سے نکل کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کال کر کے ایمان کو جگایا, اور میں نے کہا کہ وہ یوں اٹھا کے لے گئے تھے, متی ابھی بھی ان کے پاس ہے, مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں صبح پٹیشن کرنی ہوگی. تو ایمان نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں. صبح 4 بجے وہ بندی ثاقب بھائی کے فون سے جاگی, اور اس کو پتا چلا کہ متی بھائی اور ثاقب بھائی رات کو اغوا ہو گئے تھے. صبح 7 بجے کہتے ہیں وہ کورٹ میں پٹیشن لے کے کھڑی ہوئی تھی پوری تیار کر کے. سرمتی کی رہائی تک, اڈیالہ تک وہ ساتھ کھڑی تھی. ٹھیک, اڈیالہ سے نکال کر لائی. ٹھیک, اب آپ ایک چیز بتائیے, ہمیں یہ اتنی بڑی وہ ریسکیو 1112 تھے دونوں میاں بیوی, ہمارے ہر جگہ. میں تو مذاق اڑاتا تھا کہ یار جو اگلی وہ ہادی کو میں کہتا تھا یار اسی گاڑی پہ آگے ریسکیو 1112 لکھ لو, یا اگر کبھی زندگی میں گاڑی چینج کی تو کوشش کرنا اس کا نمبر 1112 لینا. ٹھیک, اتنا کچھ یار اس نے ہمارے لیے کیا, تنہا کیا ان دونوں میاں بیوی نے, بے لوث ہو کے کیا, بے جگری سے لڑے ہمارے لیے. آج کوئی ہم میں سے نہ ہماری کوئی صحافتی تنظیم بولتی ہے, نہ ہم بولتے ہیں. 2 ٹویٹ کرتے ہیں, 4 ٹویٹ کرتے ہیں, 1 ویلاگ کر دیا, 2 ویلاگ کر دیے, اس سے آگے کیا ہماری مار ہے یار, کیا کر لیا ہم لوگوں نے ان کے لیے. اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے 100 دن پورے ہو گئے ہیں. مجھے تو یہ جب میں چیزیں سوچتا ہوں, اب مجھے یہ چیز بہت بادر کرتی ہے, اور مجھے ہوتا ہے کہ جس دن باہر آئیں گے ان کو فیس کیسے کریں گے ہم. کیا خاص طور پر میں تو اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ میں کیا اس کو فیس کروں گا. میرے 12 کے قریب میرے کیسز اور انکوائری ہیں, 10 میں یہ دونوں میاں بیوی میرے وکیل تھے. ٹھیک, اور میں تمام کے تمام میں انہوں نے مجھے بری کروایا. ٹھیک ہے, میں آج آزاد ہوں, اپنا کام اسی طرح سے کر رہا ہوں جیسے میں کرتا رہا ہوں شروع سے. تو میں اگر کسی انسان کو کریڈٹ دوں گا تو وہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں, ایمان اور ہادی, یہ دونوں ہیں. ان کے علاوہ تو کوئی نہیں میرے لیے تھا. تو نہ تو میری تو تنظیموں نے میرے اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کیا ہوا جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں, ان دونوں نے مجھے کیا, ہر جگہ بچایا. آج وہ اندر ہے, مجھے آج 100 دن ہو گئے ہیں, میں آج تک مل نہیں سکا, آج تک ان کی آواز نہیں سن سکا, ان کو دیکھ نہیں سکا. حالانکہ یہ وہ ہیں کہ میں تقریباً جن کے ساتھ میرا روز کا بیٹھنا تھا, روز کا اٹھنا بیٹھنا تھا, آج میری ان کے بارے میں معلومات صرف اتنی ہوتی ہیں کہ بس یہ پتہ چل جاتا ہے کہ والدہ کی ملاقات ہوئی تھی تو والدہ نے بتا دیا صحت ٹھیک تھی دونوں کی, اور بس اس سے زیادہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اس بے حسی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ساری جماعتیں, تنظیمیں, صحافی یونین سب سائلنٹ ہو گئے؟ خوف ہے, پیسہ ہے, یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جیسے
یار ہم ضیاء الحق کی میں مثالیں سناتے تھے کہ جی کوڑے کھاتے تھے ماشاءاللہ. آج کوڑے کھانے والے 3 دفعہ میں نے اپنے نوٹس بھیجے تو انہوں نے ایک بیان تک جاری نہیں کیا. مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرے حق میں بیان جاری نہیں کیا, مجھے ان کی بے حیثی پہ افسوس ہے. یار دیکھیں یہ سب لوگ اب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اصل میں اب بڑا حالات خراب ہیں تو اس وقت ذرا وقت گزار لینا چاہیے فلان ہے یہ ہے. میں نے کہا بھائی مزاحمت نام ہی اس کا ہے کہ جو خراب حالات میں کی جائے. اچھے حالات میں تو سب گزارا کر لیتے ہیں یار. اچھا وقت تو گزر ہی جاتا ہے, برا وقت نہیں گزر رہا ہوتا. اس کو گزارنے کے لیے پش بیک کرنا پڑتا ہے. آپ وہ کر رہے نہیں ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ وقت ہے گزر جائے گا. چاہے وہ وکلا کی تنظیمیں ہیں وہ تو باقاعدہ بک گئی ہیں اب ساری کی ساری. اب وہ کوئی سوئمنگ پول بنوا رہا ہے تو کوئی جناب وہ بار کی بلڈنگ بنوا رہا ہے تو کوئی فلان کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی ہمیں پارکنگ کسی بنا کے دے رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی ہمارے پلاٹوں میں انہوں نے جناب وہ ڈی ایچ اے سے معاہدے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے, اور جی اب وہ دیکھو جی ہمارا ہم نے 50 لاکھ پہلے جب تھا اب وہ میں 2 کروڑ کا پلاٹ ہمارا ہو گیا, جب تک ڈیولپ ہوگا 6 کروڑ کا ہو جائے گا. جب وکیل بیٹھ کے سارا پراپرٹی کے ریٹ گن رہے ہوں, انہوں نے کیا رول آف لا کی جنگ لڑنی ہے. ہماری عدلیہ لیٹ کی, آپ دیکھیے نا ایمان اور ہادی جو تمام ججز ذاتی طور پہ ان کے آگے وہ پیش ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی کتنی اونیسٹی سے اپنے کلائنٹس کے مقدمات لڑتے ہیں, اور ان کلائنٹس کے لڑتے ہیں جن کے لڑنے کے لیے کوئی وکیل نہیں آتا کیونکہ وہ کلائنٹ وکیل افورڈ نہیں کر سکتا ہوتا, یہ ان کے لیے آتے تھے. اور آج آپ دیکھیے یہ سارے جج وہاں پہ بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کوئی ان میں سے کوئی ان کی پٹیشن سننے کو تیار ہے, نہ ہی کوئی فکر مند ہے کہ یار وہ اندر ہیں ٹھیک ہے, اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے. سپریم کورٹ اپنے ججز 30 لاکھ گن رہے ہیں, 20-25 لاکھ اپنی تنخواہیں, ہائی کورٹ کے ججز بیٹھے گن رہے ہیں, گاڑیاں مراد سب کی زندگی گزر رہی ہے, اور ان میاں بیوی کا آپ نے 100 دن کروا دیے اندر, اور کبھی بھی کوئی مجھے تو کوئی ان سے امید نظر نہیں آتی کہ یہ کچھ کریں گے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا ٹو بی ویری آنیسٹ, کچھ نظر ہی نہیں آتا تو دیکھیں گے کیا. بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ ایک چپ کا روزہ ہے, ایک تاریکی ہے, اور اس اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. ہوتا نا کوئی ایک آدھی امید کی کرن. ٹو بی ویری آنیسٹ میرے لیے تو امید کی کرن یہ دونوں میاں بیوی تھے. وہ امید کی کرن ہی آپ نے بند کر دی تو اس کے بعد مجھے تو اب باقی ویسے ہی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی. سارے کے سارے کچھ بھی نہیں ہے. نہ ججز سے امید کی نظر آتی ہے, نہ کسی وکیل رہنما سے آپ کو امید نظر آتی ہے, نہ آپ کو کسی پولیٹیشین سے امید نظر آتی ہے. یہ تو سمجھ میں آتی تھی اسد کہ ٹھیک ہے عمران خان کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, جو بھی بس اس کا نام دے دیں. او بھائی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ, ڈاکٹر مہرنگ کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ دنیا جہان کے سیز فائر کروا رہے ہیں, مذاکرات کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی امن کو موقع دو. آپ اپنی معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اپنے گھر کے سیز فائر کیے بغیر؟ بات یہ ہے کہ ہم ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم دنیا میں اپنے کردار کے لیے بڑا ہمیں ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا سے ذرا ریکگنیشن ملے, لیکن جب بھی ہمیں دنیا سے ریکگنیشن ملتی ہے ہم اپنے گھر میں اور ظالم ہو جاتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اور ظالم ہو جاتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب جس انداز میں مصر میں کھڑے ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تعریف کر رہے تھے, جتنے یہ ہمبل ہوئے ہوئے تھے, ٹھیک, کاش اس کا 10% ہمبل اپنی عوام کے لیے ہو جائے, یہ ایمان اور ہادی کے لیے ہو جائے. کیا ہے یہ یار, یہ کیا کر سکتے ہیں دونوں؟ اور ویسے بھی اب تو جب آپ نے عدلیہ ختم کر دی, یہ پٹیشن لے کے پھرتے رہتے, دھکے کھاتے رہتے عدالتوں کے اندر. کس نے ان کو ریلیف دینا تھا جن کلائنٹس کے لیے جاتے تھے؟ نہیں دینا تھا, پھرتے رہتے. کیا آپ کا بگاڑ لیتے؟ ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ان سے تھریٹ تھا, مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی انا بہت بڑی ہو گئی ہے. آپ اتنے طاقتور ہو گئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ دو یہ ہمیں بات کرتے ہیں, ہم تو مائٹ ہیں, ہم تو اس ملک کے خدا ہیں, ان کی کیسے ضرورت ہوئی ہے ہمارا نام لے کے بات کرتے ہیں. آپ نے ڈال دیا ان کے اندر. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جو عدلیہ ہے وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, تبادلہ دیکھ رہے تھے جی, اور اس کے بعد کسی نے جرات کرنی ہے کہ جناب میں کوئی ایسا فیصلہ کروں کہ اس میں ایگزیکٹو ناراض ہو جائے, اور اس کے بعد مجھے ملتان یا بلوچستان کے, اور وہ بھی ایک وہ پسماندہ علاقے کسی بینچ میں
حصہ بنا دیں اور وہاں پہ جاؤ جناب سروس کرو. وہی میں کہہ رہا ہوں، تو وہ اب ایسے میں آپ کیا امید کریں گے کوئی ان میں سے کچھ کرے گا؟ تو اس لیے مجھے تو احمد سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی، کچھ نہیں. کوشش کی ہے کہ اسد پورے 100 دنوں میں ملاقات کے لیے کوئی رجوع کر سکے. دیکھیں ابھی تک کیونکہ والدہ کی ملاقات بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ملاقات ہوتی ہے اور بہت مختصر ہوتی ہے، اور ان کی تو پھر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر وہ فیملی کی ملاقات اتنی مشکل کر رہے ہیں تو کسی دوست کو کیوں ملنے دیں؟ کہ میں تو بطور صحافی ملنا بھی نہیں چاہتا، میں تو بطور دوست ملنا چاہتا ہوں، ایک اس شخص کے ملنا چاہتا ہوں جس کے محسن ہے، میرا ایک ان کے بالکل فیملی والا تعلق ہے دونوں میاں بیوی سے، میں اس کے طور پر ملنا چاہتا ہوں، میں کوئی خبر نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں جاؤں گا تو یہ نہ ہو کہ وہ پھر والدہ کی ملاقاتیں بھی مشکل کر دیں کہ آپ یہ کیوں آئے ہیں. تو وہ پھر میں اس وجہ سے چپ بیٹھا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ والدہ پھر ایک اذیت کا شکار ہوں. کہ نہیں، یہ بات تو میں نے متی سے بھی کی تھی، ثاقب سے بھی کی تھی، آج آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ ہم بطور دوست، ہماری وہ محسن بھی ہے، بہت سارے معاملات مشکل میرے ساتھ کھڑی ہوئی، تو ہمیں ایک جوائنٹ اپلیکیشن دینی چاہیے کم از کم، ان کے ملنا تو چاہیے. یہ تو کوئی ہیومن رائٹس کی بات ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں، دنیا جہان میں ملتے ہیں. نواز شریف اندر تھا تو ڈیرے لگے رہتے تھے. ہاں وہ ان کی جیلیں تو کیا جیلیں تھیں، جیلیں تو اب لوگ کاٹ رہے ہیں. تو نہیں دے لیں، میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو اس درخواست پر بالکل دستخط کرنے کو تیار ہوں. اگر کوئی ایسی ہو تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر مجھے ملاقات کا موقع مل جائے گا، چاہے 5 منٹ کی ملاقات کا موقع دے دیں، میں تو اس کے لیے بہت احسان مند اور مشکور ہوں گا. اگر مجھے ایسی ملاقات کا موقع بھی دے دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ درخواست دینا چاہتے ہیں تو میں تو اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیں جی، ہماری بھی التجا ہے حکمرانوں سے، اور جن کی انا بہت بڑی ہو چکی ہے، اور جو اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں، عدلیہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام ان کے ہاتھ میں. ان دو بیچاروں نے آپ کو کیا بگاڑ لینا ہے؟ وہی بات اسد کی کہ فائلیں لے کے عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں گے اور کیا کریں گے؟ آپ اندر رکھ کے کون سا مطلب ہے کہ وہ اگر آپ کی معیشت بڑھتی ہے، آپ کے ٹریلینز آف ڈالر آپ کے آتے ہیں، IMF کا قرضہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو ان سارے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں اور انسانی حقوق کے ورکر ان کو رہا کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.